अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। और कई ऐसे मुकदमात हैं जिनके बारे में तो इमरान खान साहब को खुद नहीं मालूम होता कि आज उन्होंने कौन सी अदालत में जाना है या अब कल वो कहाँ कहाँ पेश होंगे। उनके वकला एक चार्ट बनाते हैं और मुतअद्दिद जो अदालतें हैं उनमें जो पेशियां हैं हर रोज इमरान खान साहब को भुगतना पड़ रही हैं, उसकी एक लिस्ट तरतीब दी जाती है। अब इसी तरह कई ऐसे मुकदमात होते हैं जो आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब या उनकी लीगल टीम की नज़र से भी नहीं गुजरते। सैकड़ों की तादाद में मुकदमात हैं जिनका सामना कर रहे हैं। ये एक बात है जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि इमरान खान ने जो भी हो जाए, मुकदमात की हैयत जो हो, मुकदमात किस इंटेंट पर बनाए गए हैं, बावजूद इस सब के वो मुकदमात में अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। और इसी तरह एक मुकदमा है तौहीन इलेक्शन कमीशन का। और इस तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमे में इमरान खान साहब के आज कुछ देर कबल वारंट्स गिरफ्तारी जो है वो सामने आए हैं और 8 बजे करीब बनी गाला इमरान खान साहब की जो रहायशगाह है वहां पर ये वारंट्स गिरफ्तारी मौसूल किए गए हैं इमरान खान साहब के ही एक वकील की जानिब से, जिसमें जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का एक बड़ा ही खुद मुख्तार इदारा है, उसकी जानिब से आईजी इस्लामाबाद को जो वारंट्स गिरफ्तारी हैं उनकी तामील की हिदायत की गई थी। और ये कहा गया था कि क्योंकि वारंट्स जो है इमरान खान साहब के तासुर ये दिया जा रहा है या ये बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब की अदम पेशी यानी मुतअद्दिद नोटिस इमरान खान साहब को भेजे गए पेश होने के लिए तौहीन इलेक्शन के कमीशन केस में, मगर इमरान खान साहब डिडंट शो अप। उन्होंने अदालत के या इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ना होने का शायद फैसला किया और वो इलेक्शन कमीशन के सामने ना आए। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने उनके उस नोटिस की आप कह सकते हैं तामील ना होने की बुनियाद पर उनके अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी की है। और जो आईजी इस्लामाबाद है उनको ये हिदायत की कि उन वारंट गिरफ्तारी पर जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाएं। अभी वारंट गिरफ्तारी 8 बजे इमरान खान साहब के घर पर मौसूल तो हुए, मगर उससे कबल ये खबरें चलना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब के वारंट्स गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। जराए ने यह बताया कि इमरान खान साहब की क्योंकि गिरफ्तारी की खबरें इस हद तक गर्दिश कर रही थी, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि उनको आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस्लामाबाद में अचानक से आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो हैं उन लोगों ने इस खबर को शेयर किया और बताया यह गया कि जो पीटीआई है इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको प्रॉपर जो आप कह सकते हैं डायरेक्शंस दी गई और बनीगाला पहुंचने का भी कहा गया। अब ये इमरान खान साहब ने उनको पहुंचने का कहा या जो क़यादत है उसने अपने तौर पर यह फैसला किया, ताहम ये मैसेज चला और जो कारकुनान है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये हिदायत मौसूल हुई कि वो लोग बनी गाला पहुंचे और इमरान खान चौक जो बनी गाला इमरान खान साहब की रिहायशगाह से थोड़ा सा फासले पर वाक़ है वहां पर पहुंचे। उनको हिदायत की गई और कुछ ही देर में कुछ लोग घरों से बाहर निकल भी आए और अभी ये तादाद बढ़ने ही वाली थी। शायद भांप लिया गया और जो मौखर कर दिया गया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के उस फैसले को। और इमरान खान साहब ने, उनके वकील ने बाहर आकर ये बताया कि इमरान खान साहब ने तो वैसे भी कल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होना था। वो अलग बात है कि जो वकील हैं वो ये बता रहे हैं, शोएब शाहीन साहब, अब से कुछ देर कबल उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये बात कही कि इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस इमरान खान साहब को भेजा, हमें तो उस नोटिस का इल्म ही नहीं था। जबकि वो ये भी बता रहे हैं कि जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने ऑर्डर वापस लेने का, ये जो ऑर्डर था इस केस के हवाले से, उसको वापस लेने का वादा किया था। मगर कोई बात नहीं, हमने कल वैसे भी पेश होना है इलेक्शन कमीशन में और वहां पर बताया यही जा रहा है कि अब इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है वो उनके वारंट्स गिरफ्तारी की मनसूखी की दरख्वास्त दायर करेगी। और ऑब्वियसली जब इमरान खान साहब खुद पेश हो जाएंगे और उसमें आप कह सकते हैं कि जो तलबी है उसका मकसद पूरा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली
جو وارنٹس گرفتاری ہیں اس پر عدالت لینینٹ یا الیکشن کمیشن اپنا لینینٹ ویو لے گی، ادروائز تو کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، بالخصوص موجودہ سینیریو کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور اس کے اوپر تنقید بھی بارہا ہو رہی ہے۔ اب کل کا جو دن ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کل کا دن جو ہے، جب تک یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی وہ شاید آج کا دن ہو جائے، اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کے علاوہ جو ماتحت عدلیہ یعنی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ جو ہے اسلام آباد کی، وہاں پر بھی عمران خان صاحب کی ایک سے زائد یا آپ کہہ سکیں درجنوں پیشیاں ہیں، مختلف مقدمات ہیں جو اس وقت زیر سماعت۔ اگر صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کریں، یہاں پر مائنڈ یو عمران خان صاحب نے کل ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے الیکشن کمیشن کے علاوہ، اور اس میں ایک مقدمہ ہے نئے مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ایک درخواست عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، اور اس میں یہ موقف اپنا رکھا ہے کہ ان کے خلاف جو مقدمات نئے درج کیے گئے ہیں کم از کم اس کی تفصیلات تو ہمیں بتائیں، ہمیں آگاہ تو کریں کہ ہمارے خلاف کون کون سے مقدمات کا اندراج آئے روز ہو رہا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جس طرح آج الیکشن کمیشن کا یہ اچانک وارنٹ گرفتاری سامنے آئے ہیں، اسی طرح کئی ایسے اور بھی مقدمات ہیں جن کے بارے میں عمران خان یا ان کی لیگل ٹیم کو علم ہی نہیں ہے کہ کون کون سے مقدمات اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، اور یہی معاملہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ جسٹس یا افریدی کے سامنے بھی زیر بحث آیا، اور ان کے وکیل جو ہیں عمران خان صاحب کے لطیف کھوسہ نے، انہوں نے وہاں پر بھی اس پر بات کی، ایون دو ایک موقع پر جسٹس مسرت ہلالی نے بھی اسی نوعیت کے کچھ آبزرویشنز بھی دیے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کئی مقدمات جو ہیں وہ اس وقت ان کا اندراج ہو چکا ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر ایک اور عمران خان صاحب نے درخواست دائر کر رکھی ہے، اور وہ ہے سائفر کیس میں جو ایف آئی اے کے سامنے عمران خان صاحب کی طلبی ہے، ایف آئی اے کی جو ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے، انہوں نے ایک نوٹس، آپ کو یاد ہوگا 25 جولائی کو ہی عمران خان صاحب یعنی آج یا کل 25 جولائی کو عمران خان صاحب کو پیش ہونے کا انہوں نے کہا ہے، نوٹس جاری کر رکھا ہے، اور تمام تر جو متعلقہ دستاویزات ہیں ان کے ہمراہ ان کو پیش ہونے کا کہا ہے۔ اس کے خلاف جو طلبی کے نوٹسز ہیں ان کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، اور اسی کیس میں اب عمران خان صاحب پیش بھی ہوں گے ہائی کورٹ میں، اور اس پیشی میں وہ اپنا کیس سامنے رکھیں گے۔ دیکھتے ہیں اس میں ان کو اب ریلیف مل پاتا ہے یا نہیں۔ ایک اور مقدمہ ہے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کیس میں، جو دستاویزات فراہم نہ کرنے کے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف انہوں نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے جو توشہ خانہ کیس ہے اس کی ڈیٹیلز تو ہم سے زیادہ آپ کو معلوم ہے، کس طرح 63(1)P if I'm not wrong الیکشن کمیشن نے آئین کے آرٹیکل 63(1)P کا سہارا لے کر عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا تھا، اور جو ان کا معاملہ ہے یہ فوجداری ہے، یہ توشہ خانہ کیس کا، اس کو انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا ٹرائل کورٹ میں، ریفر کیا تھا، اور اب ٹرائل کورٹ میں اس کے اوپر فوجداری مقدمہ زیر سماعت ہے۔ گو کہ عمران خان صاحب جو ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے اس میں خود پیش ابھی تک نہیں ہوئے ماضی قریب میں، لیکن دوسری جانب جو ان کی درخواست ہے ہائی کورٹ کے اندر شاید اس میں وہ کل خود پیش بھی ہو جائیں۔ جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہے اس میں ونس اگین جو توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس ہے وہ بھی زیر سماعت آئے گا، اور اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات پر جو درج 6 مختلف مقدمات ہیں ان پر بھی کل ماتحت عدالت میں سماعت ہوگی۔ اسی طرح انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کئی گرفتار کارکنان ہیں، ان کی درخواستوں پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہ معاملہ ہے اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کل بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک مقدمہ، ایک کے بعد ایک عدالت چاہے وہ لاہور کی ماتحت عدالت ہو یا اسلام آباد کی سپریم کورٹ آف پاکستان ہو۔ عمران خان صاحب کی آپ میں یہی نظر آتا ہے، اگر آن اے لائٹر نوٹ بات کریں کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، نواز شریف صاحب کا جو ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کب کا توڑ چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں مزید کتنے عمران خان صاحب ریکارڈ بنائیں گے، اور ہماری ریاست کب تک عمران خان صاحب کا یہ امتحان لیتی رہے گی۔ اور حیران کن طور پر جو عوام ہے وہ بھی اس وقت خاموش تماشائی ہی بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھٹن کا ایک دور ہے۔ دوسری جانب آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ایک صحافی ہیں طیب بلوچ صاحب، انہوں نے جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کافی تلخ گفتگو کی،
بدتمیزی کے زمرے میں وہ بات آتی ہے، جس طرح انہوں نے عمران خان صاحب کو اول تو یہ کہا کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی، اور بعد میں خود ہی ان کو دوسرا کمنٹ دے دیا کہ آپ تو کافی ڈھیٹ ہے۔ گو کہ جو صحافی کا اکاؤنٹ ہے وہ اب سامنے آیا ہے مختلف ویب سائٹس پر، وہ بھی ٹویٹ بھی غالباً کر چکے ہیں، اور ایک دو ویڈیوز بھی انہوں نے ریکارڈ کرائی ہیں، اور مختلف صحافیوں کے ساتھ ہی وی لاگز میں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس میں وہ بار بار ایک بات دہرا رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو جب یہ کہا کہ آپ کو شرمندگی نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پھر میں نے کہا عمران خان صاحب آپ بڑے ڈھیٹ ہیں۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ عمران خان صاحب نے ان کو ریئیکٹ تو دور کی بات ہے، ان کو سنا ہی نہیں تھا ان کی اس بات کو، اور ان کا چہرہ بھی اس وقت عمران خان صاحب کے سامنے نہیں تھا۔ میں ابھی عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ موجود تھا، ان کو بھی میں یہی بات سمجھا رہا تھا کہ یہ کسی طور پر جو ہے ایک تو جسٹیفائیبل نہیں ہے، دوسرا اس بات کے اوپر ڈٹ جانا یہ کسی بھی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس صحافی کو عمران خان صاحب کے ساتھ اس بدتمیزی پر سزا بھی بھگتنا پڑ رہی ہے۔ بول نیٹ ورک کی جانب سے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور شاید کوئی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے۔ اب کیا تحقیقات ہوں گی؟ اول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صحافی کو اگر تو اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک ایکسٹریمزم ہو جاتا ہے، اس صحافی کو بے روزگار کر دینا، اس کو سسپینڈ کر دینا۔ اس کے خلاف ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوٹس سرو ہو سکتا تھا، ایک نوٹس ہوتا ہے، دوسرا نوٹس ہوتا ہے، اس کے بعد آبویسلی اتنا حتمی فیصلہ اٹھایا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، مگر پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں جو اقدام طیب بلوچ صاحب کی جانب سے آج کیا گیا ہے، جس طرح ریڈیکیول کیا گیا ہے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کو، وہ ہر صورت قابل مذمت ہے، مگر میں اس کو بھی قابل ستائش نہیں کہوں گا جو بول نیوز نیٹ ورک نے کیا۔ ان کو بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں چل رہی ہیں، جس میں ایک بات تو یہ بھی ہے کہ خود وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں طیب بلوچ صاحب، جو باتیں ہم نے ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر آپ کے سامنے رکھی تھیں ان باتوں کو انہوں نے خود تسلیم کیا ہے ود اے لٹل ٹویسٹ، مگر پھر بھی میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے یا کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم جو صحافی ہیں ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ نہ دھونے پڑے، اور اتنا جو انتہائی اقدام ہے اس سے آبویسلی کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کسی بھی شخص کو، چاہے وہ شعبہ صحافت سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی دوسرے شعبے سے۔ اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کیا جائے گا، اور ان کی جو سسپینشن ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اور آبویسلی یہ اتنا کافی ہوتا ہے کسی بھی شخص کو یہ بتانے کے لیے یا اس کو باور کرانے کے لیے کہ وہ غلطی پر ہے، اور اگر وہ غلطی تسلیم کر لے تو آبویسلی پھر جو سسپینشن ہے وہ ختم بھی کرنی ہوتی ہے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔